वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मामला कुछ मुख्तलिफ था। उनके साथ जो मीटिंग्स होती थी, उनका जितना रिकॉर्ड होता था और उससे प्रायर जो मीटिंग्स होती थी, तो वो सब कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो कम और फैज़ हमीद करते थे सबसे ज़्यादा। पूरी पाकिस्तान की हुकूमत जो थी, पूरे पाकिस्तान की जो सरकारी मशीनरी थी, फ़ौज के अलावा वो सारी की सारी फैज़ हमीद की मुट्ठी में थी। जो इमरान खान के बाद जो आएगा, जो मतलब इसमें शरीक जुर्म होगा, वो अली अमीन गंडापुर होगा। नाज़रीन, फैज़ हमीद का केस चलता रहेगा और मालूमात मिलती रहेंगी, तो हम भी आपको पहुंचाते रहेंगे। अब मज़ीद मालूमात के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और फिर ये कि बुशरा बीबी के अज़ाइम क्या हैं, वो क्या प्लान बना के बैठी हुई हैं, तो इन पे बात करते हैं। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जब इमरान खान सुबह आते थे, तो वो जब आके अपनी मीटिंग्स शुरू करते थे, ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म की मसरूफ़ियात होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुल्की मामलात की होती हैं, और फिर गैर मुल्की मेहमानों से और गैर मुल्की जो डेलीगेशंस होते हैं उनसे मुलाकातें होती हैं, और फिर बहुत सी चीज़ें। तो वो जब शुरू करते थे तो असूली तौर पे क्या होता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट करता है, वो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस होता है विद द अदर सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं उनको सेक्रेटरीज हेड करते हैं, और चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनको कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मामला कुछ मुख्तलिफ था। उनके साथ जो मीटिंग्स होती थी, उनका जितना रिकॉर्ड होता था और उससे प्रायर जो मीटिंग्स होती थी, जो उनकी प्लानिंग होती थी कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी है, इस पे ब्रीफिंग देनी है, ये अप्रूवल लेनी है, ये उनको बताना है, तो वो सब कुछ चीफ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो कम और फैज़ हमीद करते थे सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली फैज़ हमीद जो थे, जनरल फैज़ हमीद हु वाज ISI चीफ देन, लेकिन वो एक्ट क्या कर रहे थे एज सेक्रेटरी टू PM, पर्सनल सेक्रेटरी टू PM, अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थे। पूरी गवर्नमेंट की जितनी वर्किंग है, वो सिविलियन महकमों के जितने मामलात हैं, उन सब में वो इन्वॉल्व होते थे। वो बैठे होते थे बाहर, पहले वो मीटिंग से पहले जाके इमरान खान से मुलाकात करते थे और उनको ब्रीफ करते थे, मीटिंग के बाद उनको जाके ब्रीफ करते थे। यानी कि जो भी काम होता था, जो भी अप्रूवल होती थी, जो भी ब्रीफिंग होती थी, जो भी हुकूमती जो मामलात चल रहे होते थे, उसमें मशावरत अव्वल व आखिर फैज़ हमीद की होती थी। तो जिस तरह से भी मामला चले, मतलब बहुत सारी खबरें आ भी रही हैं, आती भी रहेंगी, तफसीलात आपके सामने हैं, उन सब में अमल दखल जो था, जितने भी फैसले होते थे इमरान खान के, उनमें सब में अमल दखल जो था वो फैज़ हमीद का होता था। तो इसलिए पूरी जो सरकारी मशीनरी थी वो फैज़ हमीद के मातहत थी, उनसे खौफज़दा थी। उनको पता था कि कौन बंदा है जो मेक और ब्रेक करता है और किससे बना के रखनी है। तो इसलिए आप ये कहें, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पूरी पाकिस्तान की हुकूमत जो थी, पूरे पाकिस्तान की जो सरकारी मशीनरी थी, फ़ौज के अलावा वो सारी की सारी फैज़ हमीद की मुट्ठी में थी। ISI तो थी, वो तो उसके हेड थे। तो फिर बाजवा ने ये फ़ैसला किया कि अब इमरान खान को नहीं रहना चाहिए। ये बात तो ऐसे ही है, मान जाना चाहिए इस बात को। तो फिर वो सारी जो ज़मीन है पाँव के नीचे से सरकाई जाने लगी, क्योंकि डिलीवरी भी नहीं हो रही थी, गवर्नेंस बुरी तरह फेल हो गई थी। तो अब कोई ऐसा जवाब भी नहीं था कि अगर ये सब कुछ किया जाता तो उसके जवाब में कोई कहता कि ये क्यों हो रहा है, जो कि बाद में बहुत कुछ ज़ाहिर है उस पर बहुत पहाड़ भी तोड़े गए कि ऐसा क्यों हुआ, हालांकि उस वक़्त तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। तो जब फैज़ हमीद जो हैं वो ISI चीफ से हटा दिए गए, आप वो सारा प्रोसेस भी पता है, फिर किसी वक्त वो इसको बयान करेंगे। और वो जब कोर कमांडर पेशावर बनाए गए उसकी जगह पे, तो वो पेशावर में जब कोर कमांडर थे और जब वो लोगों से वहाँ उन्होंने सियासतदानों से बाकायदा मीटिंग्स शुरू कर दी। कौन से सियासतदान थे?
یہی پی ٹی آئی والے، کوئی ایک ملتا تھا، کوئی دوسرا ملتا تھا، مشاورت ہوتی تھی، مشاورتی اجلاس ہوتے تھے، اور ان میں وہ اپنے آپ کو نیکسٹ آرمی چیف کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں اگر ISI کی پوسٹ سے ہٹ گیا ہوں تو اس میں اصل میں عمران خان نے یہ ایک پلان کیا ہے، ہم نے مل کے ایک پلان کیا، اور اب اگلا آرمی چیف میں ہی آ رہا ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو آرمی چیف کہتے تھے وہاں پہ، انکمنگ آرمی چیف۔ لوگ تو کہتے ہی ہوتے ہیں، جنہوں نے جو ملنے والے ملانے والے ہوتے ہیں وہ تو پالش کرتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ خود بھی اپنے منہ سے کہتے تھے۔ اور اس دوران انہوں نے جس طریقے سے پھر ساری وہاں سے بیٹھ کے مینوورنگ کی ہے، وہ اس آفس میں، کور کمانڈر آفس میں، وہ افغانستان کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے، ادروائز بھی جو ملکی سیاست کے حوالے سے وہ بھی بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کبھی کوئی کور کمانڈر ایسی میٹنگز نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ اس میں ایک بات جلدی سے بتا دوں، پھر آگے چلتا ہوں، کہ جو عمران خان کے بعد جو آئے گا، جو مطلب اس میں شریک جرم ہوگا، وہ علی امین گنڈا پور ہوگا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی اپنے ویلاگز میں اس بارے میں بتایا ہے، آج پھر بتا رہا ہوں کہ جو علی امین گنڈا پور کا گاؤں ہے ہتھ آلہ، یہ DI خان میں جو ہے، یہ ہتھ آلہ گاؤں میں اس کا ایک فارم ہاؤس ہے، پرائیویٹ فارم ہاؤس علی امین گنڈا پور کا۔ فیض حمید جن جن لوگوں کو اٹھاتا تھا، اٹھواتا تھا، اور ان سے کوئی جو بھی کہیں سے کسی سے رقم وصولی کرنی ہے، یا کسی سے کوئی بات منوانی ہے، یا کسی کو کوئی سزا دینی ہے، تو وہ سب لوگوں کو جو پرائیویٹلی اٹھوائے جاتے تھے، ظاہر ہے ان کے سارے کام جو تھے وہ اپنے پرائیویٹلی ہی وہ کرتے تھے، ان کا اپنا ایک پورا نیٹ ورک تھا اس وقت، جیسے میں نے کل بتایا تھا کون کون سے لوگ تھے، اور بہت سے لوگ تھے۔ تو وہ ان کو اٹھا کے اسی ریسٹ ہاؤس میں، اسی فارم ہاؤس میں لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے وہ چیزیں منوائی جاتی تھیں، اور جو بھی تشدد ہوتا تھا اور وہ سارا، تو وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آ گئی ہیں۔ اب اس میں جو دوسرا بندہ ملوث پایا جائے گا، بڑا بگ فش، وہ علی امین گنڈا پور۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر جب یہ کور کمانڈر تھے، تو پھر ان کو جب چیزیں زمین پاؤں سے نکل گئی اور عمران خان کے خلاف سارا کچھ ہو گیا، تو پھر ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ریٹائر ہو جائیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ کس نے مشورہ دیا تھا؟ فوج سے نہیں، فوج والوں نے نہیں کہا، یعنی کہ باجوہ اینڈ ادرس نے نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی جرنیل ہے، اپنا پورا ٹینیور کرے اور ریٹائرمنٹ لے۔ لیکن وہ مشورہ تھا انہی سیاستدانوں کا جن کے ساتھ بیٹھ کے یہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہوتے تھے کہ آپ استعفیٰ دیں اور آپ پھر کھل کے آئیں، اور اب ہم PTI کو جو ہے نا وہ آپ چلائیں اور ہم سب چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس پہ فیصلہ کیا استعفیٰ دینے کا، جس کو پھر ریٹائرمنٹ کہہ دیا گیا، وہ بعد میں ریٹائرمنٹ ہوئی۔ اب انہوں نے اپنے گھر میں ایک میٹنگ کی تھی، اس کی فوٹیج بھی آئی تھی، ٹی وی چینلز پہ بھی چلی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جس پہ پھر کان کھڑے ہوئے پورے ادارے کے، انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے اس کے، کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس پہ پھر ان کو ایک وارننگ بھی دی گئی کہ یہ اس طریقے سے نہیں آپ کر سکتے۔ خیر، تو ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی جب گرفتاری ہونی تھی، تو عمران خان نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ میں گرفتاری دے سکتا ہوں، میری گرفتاری ہو سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی فیض حمید کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ آپ کی گرفتاری تو ہونی ہے، آپ تیار ہو جائیں، اور گرفتاری کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے پلاننگ کی تھی ادھر بیٹھ کے، اور نہیں، یہ 2-3 دن پہلے سے پلاننگ ہو چکی تھی، اور جو فیض حمید کی پلاننگ تھی وہ بہت پہلے سے تیار تھی کہ اس صورتحال میں، ظاہر ہے وہ صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ امرج ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ چل رہی تھی چیزیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت ساری نشاندہی ہو چکی تھی، اور جن لوگوں کو ساتھ میں لانا تھا، مثلا لاہور میں جو افسر ساتھ ملے یا کہیں اور، وہ بھی ساری کوارڈینیشن اور سارے رابطے جو تھے وہ ہو چکے تھے کہ آپ نے روکنا ہے یا نہیں روکنا، انٹر ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا، اور فلاں فلاں جگہ پہ جا کے موب کو بھیجا جائے گا۔
اور موب کو بھیجنے کی پوری پلاننگ اور گرفتاری جو ہے وہ 9 مئی کو ہوگی، اور آپ کو اگر اس طرح اٹھایا جائے گا تو آپ گرفتاری دیں گے، اور اس کی پوری فلم بندی ہوگی، اور موبائل کیمرے وہاں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کی بیان جاری ہوگا اور یہ ہوگا، اور ہم اس کو ہائپ کریٹ کریں گے، اور اس ہائپ کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ غصے میں آئیں گے اور مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہوں گے، اور ان کو کال دی جائے گی، اور ان لوگوں کو لے جا کے ریلی کر کے پھر فلاں جگہ پہ لے جایا جائے گا، فلاں جگہ لے جایا جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو اس گرفتاری کے بعد کوئی سڑکیں بند نہیں ہوئیں، پورے ملک میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوا، کوئی پہیہ جام نہیں ہوا، کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہوا، کچھ جگہوں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، جیسے لاہور میں لبرٹی میں اکٹھے ہوئے، اسی طرح پنڈی میں GHQ کے علاقے میں اکٹھے ہوئے، تو یہ پہلے سے سپورٹڈ ایریا تھے کہ یہاں لوگ اکٹھے ہونے ہیں، اور وہ جو لوگ تھے جن کو لایا جانا تھا وہی آئے۔ مطلب میں خود گواہ ہوں اس دن کے لاہور میں پوری ٹریفک، پورا لاہور ٹھیک تھا، کوئی کہیں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تھوڑا سا ایک احساس ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب لوگ نکلے، ہمارے کچھ دوست نکلے آنے جانے کے لیے دفتر، اس ٹائم پہ دوسری شفٹ ہوتی ہے دفاتر کی، جس ٹائم کی میں یہ بات کر رہا ہوں 4 سے 5 سے پہلے ہوا ہے یہ، تو جب وہ لوگ نکلے ہیں تو بڑے آرام سے وہ دفاتر میں پہنچ گئے اور جہاں کسی نے جانا تھا۔ لیکن یہ تو کچھ لوگوں کی پلاننگ کی گئی تھی کہ اتنے لوگ ہم لے کے جائیں گے اور فلاں جگہ پہ لے کے جائیں گے اور فلاں جگہ پہ یہ ہوگا، تو یہ پلاننگ جو تھی وہ فیض حمید کے ساتھ ہو چکی تھی پہلے سے۔ اچھا، اور اس میں پرتشدد کرنا اور سارا مطلب یہ کہ وہاں کیا کیا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ یہ بیسیکلی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اٹ واز اے کو، یہ کو تھا۔ یہ کیا تھا کہ ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ ڈسرپشن ہوگی، اور جو حساس مقامات ہوتے ہیں وہ واقعی حساس ہوتے ہیں۔ حساس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی موب جا کے کچھ کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سارا سسٹم ڈسرپٹ ہو جائے گا، وہ ایک پورا ایک جو چل رہا ہوتا ہے وہ رک جائے گا۔ تو اس رکے ہوئے سسٹم کے دوران پھر کچھ لوگ اپنے اپنے کام کریں گے، اور خدا نخواستہ مطلب کوئی ایسی کوئی چیز تھی کہ ٹاپل کر دیا جائے گا، یہ تک تھا پلان میں۔ مطلب یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جب سے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، وہاں سے یہ قافلہ لے کے چلے ہیں لاہور سے، اور یہ ساری کی ساری پلاننگ جو تھی وہ اسی کی تھی جو اگلا آرمی چیف بننا چاہ رہا تھا، اور جو نیا آرمی چیف کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا اپنے علاوہ، اور پھر اس نے اپنا ایک نیا رول ڈٹرمن کر لیا۔ مین وائل جب اس نے دیکھا کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں اور ریزائن کر دیا، تو اس وقت ایک نیا رول بھی انہوں نے اپنا ڈٹرمن کر لیا تھا۔ وہ بلا کیا تھا؟ آپ حیران ہوں گے، وزیر دفاع نہیں تھا، یعنی کہ عمران خان کی اگلی حکومت یا اس کے نتیجے میں حکومت یا یہ ٹاپل ہو جاتا تو نہیں، وہ وزیر دفاع نہیں بننا چاہتے تھے، وہ وزیر خارجہ بھی نہیں بننا چاہتے تھے، سیکرٹری دفاع بھی نہیں بننا چاہتے تھے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو ایم کیے ہوئے تھے۔ یہ تھی پلان، یہ طے ہو گیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ نیچے، اور شاید عمران خان کو بھی یہ کنوے ہو گیا تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے نتیجے میں الیکشن کروائیں گے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے، اور پھر یہ جو اجتماع تھا اس کے گھر میں، یہ بیسیکلی یہ الیکشن لڑنے کی ایک شروعات تھی کہ پھر وہ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن لڑ کے پھر وہ آئیں گے۔ تو سب کچھ اپنے ہاتھوں میں تھا، یہ حال تھا۔ وہ رانا ثناء اللہ نے جو جملہ کہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ موت بھی ہم دیتے ہیں، عزت بھی ہم دیتے ہیں، یہ خدائی لہجہ ہے۔ تو یہ تھی پلاننگ اصل میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بشریٰ بی بی کی پلاننگ کیا ہے۔ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ پلان کر رہی ہیں کہ ان کو خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑایا جائے، اور وہ منتخب ہو کے قومی اسمبلی میں پہنچے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک گروپ ترتیب دیا ہے، اور وہ گروپ ہے عمر ایوب کی سربراہی میں، کیونکہ اس وقت عمر ایوب جو ہیں وہ ڈیفیکٹو چیئرمین پی ٹی آئی ہے۔ بیرسٹر علی گوہر اب نام کے رہ گئے ہیں، کوئی نہ ان کو کوئی اعتماد میں لیتا ہے، نہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی وہ کسی قسم کی ایون اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سارے معاملات جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں ہیں، اور انہوں نے آگے سبلٹ کیے ہیں عمر ایوب کو۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ اس گروپ کی ہیلپ کے ساتھ
خیبر پختونخوا سے ایم این اے کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور خود اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ فیصلہ کر لیں تو پی ٹی آئی میں تو کوئی بندہ نہیں ہے سمیت عمران خان کے جو ان کے اس فیصلے کو کوئی روک سکے اور اس میں رکاوٹ بن سکے. تو دیکھتے ہیں کہ اب قانون اس کے راستے میں کیسے رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کے ارادے ہیں. تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل.